सम्राट आजाद। ग्रेट कमांडर ब्रिगेडियर आमिर अमीन सलामी के चबूतरे पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाकरा के साथ शुएबुद्दीन और मेरे साथी सलीम बुखारी, हम दोनों हाजिर हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च था, वो दिन कि जिसने इस सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत के क़याम की बुनियाद रखी कि जब 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म की सदारत में लाहौर में वो करारदाद पेश हुई तो उसके सिर्फ 7 साल के अंदर उन्हें एक मुस्लिमी सबसे बड़ी मुमलिकत बना के दिखा दी। बहरहाल आज उसको हम ये दिन हर साल मनाते हैं। आज भी मनाया गया, एक मुसल्लह अफराद की परेड हुई, हम सब ने देखी कि वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे दुश्मन हमसे क्यों घबराते हैं। तो ये मसला था। आज इसके साथ साथ आज वहाँ पे जो कुछ देखा है उससे वैसे सच्ची बात है दिल को बड़ी तकवीत हुई है। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमें किसी इदारे से कुछ लेना देना है, लेकिन मामला सारा काला है। लगता है कि मियाँ साहब को अभी भी समझ नहीं आई, एक तरफ कुछ कहते हैं एक तरफ कुछ कहते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ने उसके बाद वो एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो ख़ुद को बेगुनाह साबित करें तो इंसाफ होगा। चीफ जस्टिस 120 दिन के लिए निगरान हुकूमत कायम कर दें। शेख रशीद समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदानों को क्या हो गया, और इसका जवाब बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, और वो है कि इस मुल्क में कोई जुडिशल मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। मरियम की तुंद और तेज़ ज़ुबान की वजह से पार्टी बंद गली में जा रही है। जो इंसान लगता है कि अब उनकी बर्दाश्त से काम बाहर होता जा रहा है। हामिद लियाकत पीटीआई में शामिल हो गए हैं। कराची की हद तक वो क्या करके दिखाएंगे, क्या तोप चलाएंगे, क्या तोता फाल निकालेगा, ये वक्त बताएगा। और डॉलर की कीमत में ऐसा इजाफा कि जिस पे सागडार ने भी चीखें मारी हैं। ये है आज के हमारे मौजूआत। लेकिन जो हमारा सबसे अहम और ख़ास मौजू है वो है 23 मार्च, वो दिन कि जब इस मुल्क की बुनियाद दर हकीकत रख दी गई। बुखारी साहब क्या कहते हैं आप कि अगर ये दिन ना होता तो क्या ये मुल्क बन पाता इस तरीके से इतनी जल्दी? बहुत शुक्रिया शुएबुद्दीन। पहली बात तो यह है कि नाज़रीन आपको मेरी तरफ से, शुएबुद्दीन साहब की तरफ से बहुत बहुत यौम पाकिस्तान की मुबारक। और जैसा उन्होंने कहा कि आज जो मंजरनामे हमने देखे टीवी स्क्रीनों पर और लाहौर के शहर में बागा के मकाम पर, उससे दिल को बहुत तक़वियत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है कि हम और हमारा दिफा जो है वो बहुत महफूज हाथों में है। और वो जो एक शेर किसी ने कहा कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं, ये बात जो है इसका यकीन हो जाता है आदमी को। जी, मेरा ख्याल है कोई कायद-ए-आज़म का कुछ फरमान सुनने के छोटी छोटी तकरीरें जी जी दिन के हवाले से तो उसकी अहमियत अपनी है। जी 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 जनाब, दिखाइए जी। He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। Your Excellency, I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his precious message. When our Prophet, not only by word but by deed, visited Jews and Christians handsomely after he had conquered them, he showed to them utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. जी शुएबुद्दीन, आपने देखा कायद-ए-आज़म की आवाज़ हमने सुनी। एक ऐसा शख्स इस एशिया का पूरे एशिया का इतना बड़ा लीडर, जिसकी अपने दोस्त, अपने हमायती, उनके तरफदार तो हमायत करें या उसकी अजमत के गीत गाएं तो समझ में आता है, लेकिन उसके दुश्मन, उसके मुखालिफ, वो भी उनकी अजमत के गीत गाते दिखाई देते हैं। चाहे वो माउंटबेटन थे, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो गांधी थे, उन्होंने भी कायद-ए-आज़म की शख्सियत, उनके किरदार के बारे में हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू की है। और जैसा कि आपने सुना, आप देखिए एक लहीम शहीम शख्स जो है वो खड़ा किस कुव्वत के साथ बोल रहा है, और जो लफ्ज़ उसके मुंह से निकल रहे हैं वो कितने असर अंगेज होंगे, इसके बारे में भी किसी को कोई। साहब ये देखें कि 1940, 1945, 47 कितने लोग अंग्रेजी जानते थे। कायद-ए-आज़म अंग्रेजी में ही को तकरीर करते थे और सुनने वाले ऐसे सुनते थे कि जैसे उनके कानों में हर चीज़ समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं।
اور وہ اسی طرح یس جناب حاضر ہے ریئیکٹ کرتے تھے. شاید اسی یہ کو- ایمان کہ ہمارا لیڈر درست ہے, یہ ہے اچھی لیڈرشپ. لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور, اس کو دیکھیں کیا اعزاز ملا آج سے 78 برس پہلے. یہ منٹو پارک جہاں پر ہے, یہیں پر یہ قرارداد پاکستان جو ہے پیش کی گئی اور منظور کی گئی تھی, پاس ہوئی تھی. اور یہ آج جو یادگار پاکستان وہاں بنی ہوئی ہے وہ اسی اس تاریخی واقعے کی یاد میں بنائی گئی ہے. تو یہ بھی لاہور کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جیسا شہاب الدین نے کہا کہ پاکستان بننے کی بنیاد تو یہاں رکھی گئی تھی جب قرارداد پاکستان جو ہے وہ پیش ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے تھے ہم پہلے آپ کو قائد اعظم کی گفتگو سنانے سے, وہ یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے آج جس قوت کا, جس طاقت کا, جس اپنے مسلز کا مظاہرہ کیا ہے, ہمیں پوری طرح سے یقین ہے کہ دشمن جو کہ دیکھ رہا ہوگا اس کے وہ تو لرز رہا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے آج نہیں. ایک بہت بڑا پیغام میں نے دیکھا جی, جس وقت فری فال ہوا ہے 10,000 فٹ کی بلندی سے اور وہ جوان نیچے آئے ہیں, تو جب انہوں نے کہا جی کہ بریگیڈیئر صاحب لینڈ کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں جس پیراشوٹ پہ اس میں فوج کا جھنڈا ہے, تو میں حیران تھا کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لینڈ کرے گا وہ کون ہوگا. تو پتا چلا کہ جو کمانڈوز کے ایس ایس جی کے چیف ہیں میجر جنرل, وہ خود لینڈ کیے جناب. جی بالکل ٹھیک. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ فرنٹ فٹ سے جب لڑتی ہے تو پھر پوری طاقت سے جو ایک اور بات اس کا یہاں ذکر بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ پوری دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں افواج کی, خاص طور سے جینز بک آف ڈیفنس جو ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو افسر اور جوان کی ریشو ہے کسی جنگ میں یعنی جام شہادت نوٹ کرنے کی, وہ 1 اور 20 ہے. لیکن پاکستان میں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ 1 اور 5 اور 110 کے بیچ ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک بہت حوصلہ ملنا چاہیے کہ پاکستان کے جو افسران ہیں, فوجی افسر, وہ اپنے جوانوں کے ہمراہ نہ صرف لڑتے ہیں بلکہ آپ ان کی تعداد دیکھیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور جن کو جتنے ایوارڈز ملے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی افواج میں افسر اور جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے. اور بخاری صاحب جو دوسرا ہے وہ دیکھیں نا, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈ جو ہے, جو ہمارے پائلٹس طیارہ اڑا کے سلامی دیتے ہیں, وہ ہمیشہ ایئر چیف خود کرتا ہے. ایئر چیف کمانڈ کر کے جا کے چکلالہ اترتے ہیں اور پھر وہاں سے آ کے سلامی کے چبوترے پہ کھڑے کرتے ہیں. اور یہ تو ایک اور کمال کی بات آج یہ ہوئی شعیب کہ جو ایئر چیف جنہوں نے آج سلامی کو لیڈ کیا ایئر فورس کی سلامی کو, انہوں نے کل ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا, کل ہی وہ پروموٹ ہوئے ہیں. دیٹ مینس فرام این ایکٹیو پائلٹ, وہ اب پورے اس فورس کے سربراہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے وہ اس روایت کو قائم رکھا ہے کہ چاہے وہ 1 دن پہلے انہوں نے حلف اٹھایا تھا لیکن وہ اس فلائی پاسٹ کی قیادت جو ہے وہ کر رہے تھے. ایک اور آسپیکٹ اس کا شہاب الدین جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے, وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جہاں پر 7 لاکھ بھارتی فوج بیٹھی ہوئی ہے, جہاں ہر ایک گھر کے گرد 3 فورسز کے بندے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں بھی آسیہ اندرابی جو ہیں انہوں نے نہ صرف پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے بلکہ گلیوں محلوں میں سے بچے جو ہیں وہ پاکستانی پرچم آسیہ لے کے. اندرابی والی تقریب آپ نے دیکھی ہے, وہ تمام خواتین, برقع پوش خواتین سامنے کھڑی ہیں اور وہ آسیہ اندرابی سٹیج پہ اور وہ قومی ترانہ پڑھ رہی ہیں. اور ایسی قوم کو جو دشمن کی قوت کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا ببانگے دہل جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہوں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرتی ہوں, ایسی قوم کو بھلا کوئی کیسے غلام رکھ سکتا ہے اور کتنی دیر غلام رکھ سکتا ہے؟ میں ابھی اس قوم کو وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو قائد اعظم نے بھی تقریر میں ہم نے سنوائے کہ مسلمان مصیبت میں کبھی گھبرایا نہیں کرتا. یہ قائد اعظم کا پیغام ہے اور ہم پہ آج بھی پورا صادق آتا ہے کہ ہم آج بھی جن مشکلات میں ہیں تو قائد اعظم کی اس بات پہ ہمیں یقین ہے کہ مسلمان نہیں گھبراتا, کبھی نہیں گھبراتا. شہاب الدین آپ اس کی روایت کو تھوڑا اور پیچھے لے جائیے, آپ دیکھیے 313 مجاہد جو کھڑے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور دشمن جو ہے ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ مسلح تھا, کیا وہ مارکا ہم نے نہیں جیتا تھا؟ یہ تو خالی تعداد جو ہے یہ بے معنی ہے, جنگوں میں حوصلے لڑتے ہیں, اور پاکستانی قوم کے, پاکستانی مسلح افواج کے, کشمیری قوم کے, کشمیر کے نوجوانوں کے حوصلوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس کے لیے شعر مشہور ہے نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. واہ, یہ ہے بات. اصل میں فضائے میں نے بدر جیسے پیدا کہا کرنی ہے. شہاب الدین یہ جذبے لڑتے ہیں, اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ تو جس طریقے سے چھاتی پر مونگ ڈل رہے ہیں بھارتی قابض افواج کی, آپ نے دیکھا
ان کے جو شہید ہوتے ہیں وہ پاکستان کے جھنڈوں میں ان کے تابوت لپیٹے جاتے ہیں اور جھنڈوں کے ساتھ ہی وہ جنازہ ان کا اٹھتا ہے. تو وہاں کی کمٹمنٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں کی کمٹمنٹ جو ہے آزادی کے ساتھ، آج اسے بھی یاد کرنے کا دن ہے. اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. اس وقت یہ بات شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا پوری طرح نہ سمجھ آئی ہو، لیکن آج ہم جس صورتحال میں ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ قائد نے یہ کیوں کہا تھا. بہت صاحب، جو سب سے بڑی بات ہے، آج آپ نے جو اپنا آرسنل دکھایا ہے، جو اسلحہ دکھایا ہے، اس میں جو سب سے اہم تھے وہ ہمارے وہ میزائل ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ 2750 کلومیٹر رینج کا شاہین 3 ہے. یعنی کہ انڈیا والوں سن لو، تمہاری کوئی جگہ اس سے محفوظ نہیں ہے. اور میں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں شعیب آپ کی بات میں، کوئی ملک، دنیا کا کوئی ملک جو میزائل خود بناتا ہو، جو ٹینکس خود بناتا ہو، جو طیارے خود بناتا ہو، اس کو تو بس اللہ کی رکھیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کی طرف تو دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. 3 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے بھارت طیارے بنانے میں. سر لیکن اب وہ کام کر رہا ہے نا جو معیشت کمزور کر کے اس نے رشیا کے ساتھ کیا تھا نا. دیکھیں ہم تو اپنی جگہ 2 چیزوں پر بہت تلی ہوئی قوم ہے، ایک اپنا دفاع اور ایک اسلام سے محبت اور اس سے کمٹمنٹ جو ہے. ان 2 چیزوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. بہر جی قائد اعظم بڑا کلیئر تھے بخاری صاحب. ہم اگر ان کے کہنے پہ چلیں، ایمان، تنظیم، یقین، محکم، دیکھیں کتنے مختصر الفاظ ہیں 3، لیکن پورا ایک فلسفہ ہے ان کے اندر سر، کہ اپنے ایمان پہ قائم رہو، تنظیم رہو، اپنی کٹھے رہو، یقین محکم رکھو. پھر قائد اعظم نے جو کچھ ثابت کیا، انہوں نے صبح اپنی گورنمنٹ بننے کے بعد ایک دن جب سارے وزراء آئے تو چائے رکھی گئی. انہوں نے کہا چائے کیوں بھائی، یہ بسکٹ کیوں، یہ گھر سے چائے پی کے آئے ہیں، گھر سے بسکٹ کھا کے آئے ہیں، اٹھاؤ یہ فضول خرچی. آج آپ دیکھیے ذرا ان کے کھانوں کی قطاریں دیکھا کریں، ہمارے حکمرانوں کی، ان کے خرچے دیکھیں. شہاب الدین انہیں سیکھا ہی کچھ نہیں. قائد کی تو تعریف جتنی بھی کی جائے اس کے لیے ایک پروگرام تو بہت چھوٹا ہے. وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، پوری دنیا اس کی قائل ہے. آج جو واگا کے اوپر جو پریڈ ہوئی ہے، ایک تو وہ پرچم اتارنے کی تقریب تھی، اس کے بعد ایک رائفل پریڈ ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم کوئٹہ گئے ہوئے تھے، وہاں کور کمانڈر صاحب جو تھے وہ جناب عامر ریاض تھے، جو آج لاہور کے کور کمانڈر ہیں. انہوں نے ہی غالباً یہ انیشیٹ کیا ہوگا کہ یہ پریڈ وہاں ہم نے کوئٹہ میں دیکھی تھی، اس کا مظاہرہ آج ہم نے یہاں دیکھا ہے. اتنا دل افروز مظاہرہ تھا وہ، کہ اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا بھر کے بینڈز دیکھتے تھے، ہم دنیا کی پریڈیں دیکھتے تھے، ماسکو میں روس کی پریڈ دیکھتے تھے، بیجنگ میں چین کی پریڈ دیکھتے تھے. لیکن آج ہم نے اپنے اس مختصر سے دستے نے جس سیمیٹری کا، جس ڈسپلن کا، جس ہنر کا مظاہرہ کیا ہے، آپ اس وقت بھی ناظرین منظر دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں. یہ مجھے تو بہت فخر ہے. اس کو دنیا کی کسی بھی بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. میں اور شعیب اکٹھے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے تھے اور ہم نے بہت سر دھونا ہے اس کے اوپر آج صبح. جی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہی ایسی تھی، یہ جوش ولولہ. بخاری صاحب میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں، بچپن سے 23 مارچ کی پریڈ، سارا کام چھوڑ کے صبح اٹھ کے ناشتہ بھول کے جب تک پریڈ ہو رہی ہے وہاں بیٹھے رہتے تھے. شہاب الدین یہ صرف آپ ہی نہیں کرتے، پوری قوم جو ہے وہ صبح کو ٹی وی کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اور اس سے بھی پہلے پریڈ شروع ہونے سے پہلے جو صبح کو وہ گنز کی سلامی دی جاتی ہے، اسلام آباد کیپٹل میں 31 کی اور صوبوں کے اندر 21 توپوں کی سلامی، وہ بھی صبح کا آغاز ہی اتنا یعنی دل افروز ہوتا ہے کہ آدمی صبح سے لے کے اور رات دیر گئے تک اس کیفیت سے ہی باہر نہیں نکلتا جسے آپ قومی حمیت یا قومی جذبہ کہہ سکتے ہیں. بھائی جی یہ دن تو آتا رہے گا. مجھے اس میں ایک پیغام اور دینا ہے کہ آج ہی نوائیوت کی 78ویں سالگرہ بھی ہے. آج ہی کے دن، آج سے 78 سال پہلے نوائیوت جو ہے اس کا پہلا شمارہ آیا تھا 23 مارچ کو. نوائیوت کے ساتھیوں کو، نوائیوت کے انتظامیہ کو، سب کو مبارک ہو. شعیب اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ میں کر دوں کہ ہمارا ایک میگزین ہے جی فیملی کے نام سے، ہمارے گروپ کا بہت بڑا میگزین ہے، پاکستان کا اس وقت سوشو پولیٹیکل سب سے بڑا میگزین ہے. اس نے ایک سالگرہ نمبر نکالا ہے. میں بلکہ درخواست کروں گا ناظرین سے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں متعلقہ موضوعات کے بارے میں مضامین سے لے کے اور دنیا جہان کی ہر انفارمیشن اس کے اندر ہے. وہ بھی ہمارا ایک آپ یہ سمجھیے کہ پریسٹیجیس کنٹریبیوشن ہے کہ آج کے دن جو ہماری سالگرہ بھی تھی اور پاکستان کی یاد جو قرارداد ہے
اس کے پاس ہونے کا دن بھی تھا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اسے دیکھیں گے. اول تو آپ دیکھ چکے ہوں گے اس لیے کہ صبح کے اخبارات کے ساتھ اس کی تقسیم کل بھی ہوئی تھی، پرسوں بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے. جی شعیب. شیخ رشید صاحب اور اس کے جواب میں قبلہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے اس پہ تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کل جب شیخ رشید بولے تھے، لیکن آج ثاقب نثار صاحب کے بیان کے بعد حوصلہ ہوا ہے کہ میں نے سوچا تھا یہاں پہلے آج تک مارشل لا لگتے رہے ہیں، فوج آتی ہے، بندوق اٹھاتی ہے، ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کرتی ہے اور کہتی ہے خبردار چپ کر کے بیٹھ جاؤ میرے عزیز وطنوں میں آ گیا ہوں. لیکن وہ شیخ رشید نے کل مطالبہ کر دیا کہ جناب چیف صاحب آپ جوڈیشل مارشل لا لگا دیں. او بھائی 17 جج ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، کس کے سر پہ جوڈیشل مارشل لا لگائیں؟ بخاری صاحب یہ دماغ کے اندر کوئی کھسک گئے ہیں شیخ صاحب؟ کیا باتیں کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہم کبھی کبھی موضوع بھول جاتے ہیں کہ پہلا کون سا تھا، دوسرا کون سا تھا، تو یہ غلطی کا امکان تو انسان کے پاس رہتا ہے. لیکن جو شیخ رشید صاحب نے جھک کی ہے، اب اس کے اوپر لفاظی تو بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو لغو بات انہوں نے کی، جو بے تکی بات انہوں نے کی، اس کے اوپر مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت راضی ہوں دل سے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے سٹرونگ شٹ اپ کال ان کو دی ہے، جس کو پنجابی میں کہتا ہے ان کا جو مکو ٹپا ہے انہوں نے، مجھے اس کی بہت خوشی ہے. اس کے بعد تو شیخ رشید صاحب کو ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے. انہیں شرم سے پھر اب اس کے بعد کوئی پبلک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرنا چاہیے جتنا بری طرح سے اس کو سنب چیف جسٹس نے کیا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر بیٹھ کے مارشل لا کا دور ہم نے بہت دیکھ لیا یار. آدھی سے زیادہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ 3 طویل لمبے مارشل لاؤں کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے. اب ہم کسی بھی اس قسم کے ایڈونچرزم کا یعنی یوں کہیے کہ شکار نہیں ہو سکتے، نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس کو. شیخ رشید صاحب جو ہیں انہیں نہ خبروں میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ درفنتنی چھوڑنی ہوتی ہے، یہ ان کی تاریخ ہے. انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ اس بات میں کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اس نے عمران خان جیسے بندے سے کہلوا دیا کہ آپ بینکوں سے پیسے نکال کے ہنڈی سے بھیجیں. اس نے عمران خان سے بل پھڑوا کے عمران خان صاحب کا میٹر کٹوا دیا جو انہوں نے اضافی پیسے دے کے لگوایا. اب ایسی رائے دینے والے شخص کو صاحب رائے تسلیم کرنا میرے خیال سے سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے. لیکن پھر میں ایک بار کہوں گا، شہاب الدین نے بالکل درست کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جس آسن طریقے سے اس معاملے کو جہاں سے یہ شروع ہوا تھا وہیں دفن کر دیا ہے، اس کی قبر کھود دی ہے، اس کے لیے ہم سلوٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کو. میں اور شہاب الدین دونوں اس فورم سے بیٹھ کے اور جب انہوں نے سیاسی بیان دینا ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں. نواز شریف سوچتے ہیں شاید ان کے بغیر کوئی ملک نہیں سنبھال سکتا، بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں، یہاں قبرستان بڑے بڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے قبرستان، پتہ بھی نہیں ہڈیاں بھی رہ گئی ہیں کہ نہیں رہ گئی ہیں. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ قائد اعظم کے بعد اگر یہ ملک 70 سال ہو گئے ہیں چل رہا ہے تو نواز شریف کے بغیر کون سا کبو چال آ جائے گا. اچھی بات تھی، بری نہیں تھی. لیکن وہ ایک جملہ کہ جی 120 دن کے لیے جوڈیشل مارشل لا لگا دو، کوئی خوف خدا کرو یار. خدا کے لیے میرے جیسا آدمی جو عام طور پہ میں متون نہیں کرتا اس قسم کا، مجھے شرم آ رہی ہے کل سے. شہاب الدین میں آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کر سکتا، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سی قبر میں کون سے قبرستان میں وہ لٹے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ لیڈران جو ہوتے ہیں، جو بورن لیڈر ہوتے ہیں یا جینوئن لیڈر جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ قوموں کے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. آج میں نے اور آپ نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے ان کی ڈیڈز، ان کے کال اور ان کے فیل سے ان کو جانا اور جانچا ہے. اور آج ہم ان کی تعریف ہمارے منہ سے نکلتے تھکتے نہیں ہیں. ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لیڈر اپنی قوم کے لیے ایک ایسا تاثر چھوڑ کے جاتا ہے. تو ایسے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ان کا بدترین دشمن بھی نام لے گا کہ نہیں جناب جو ذوالفقار علی بھٹو کا کنٹریبیوشن ہے وہ کسی کا نہیں ہے. تو ایک تو لیڈر جو جینون ہوتا ہے اس کو قوم کبھی بھلا نہیں سکتی، اس کو یاد رکھتی ہے. لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہے شیخ رشید کی صورت میں ہوں یا کسی بھی اور دوسرے شخص کی صورت میں ہوں، کوئی شخص قوم کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہے. قومیں جیتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، قومیں دیر پا تک اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، ملک قائم رہتے ہیں. لوگ ٹھیک کہا آپ نے کہ آتے اور جاتے رہتے ہیں. لیکن مجھے پھر میں ایک بار یار اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس جرت، جس صفائی کلیئرٹی کے ساتھ شیخ رشید صاحب کو شٹ اپ کہا ہے،
وی سلیوٹ یو چیف جسٹس. اچھا آج چیف صاحب اصل میں نا وہ کیتھیڈرل سکول ہے, وہیں سے پڑھتے رہے ہیں. ان کی تقریب تھی, انہوں نے چیف صاحب کو بلایا تھا. چیف صاحب وہاں گئے ہیں, انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں تازی کی کہ میں حساب میں کیسا تھا, میں کتنی شرارتیں کرتا تھا, مجھے کیسے پرنسپل بلاتے تھے, وہ سارا کچھ بتا کے. لیکن سب سے اچھی بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جوڈیشل مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں, آئین اور قانون کے مطابق یہ ملک چلنا ہے اور اس کے مطابق ہی چلے گا, قانون کی حکمرانی سے چلے گا اور آئین سے ماورا کچھ برداشت نہیں کیا جائے. شہاب الدین, ایک اور ایشو جس کے اوپر بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ ہے کہ مریم نواز کا جو بیانیہ آج کل چل رہا ہے, اور خاص طور سے چودھری نثار کے حوالے سے, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں, باقی آپ بات کو آگے بڑھائیے گا. ایک بات تو ہے کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار اور نواز شریف کے بیچ جو بھی ناتا, جو بھی تعلق, جو بھی واسطہ ہے, اسے اتنی آسانی سے ختم کرنا میرے خیال سے خود ان دونوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے. ابھی تک بھی آپ دیکھیے کتنی تلخی بڑھ چکی ہے. پرویز رشید صاحب ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں, انہوں نے کس کس قسم کے سخت بیانات نہیں دیے ہیں, لیکن ابھی تک بھی انہوں نے نواز شریف کی ذات کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں کسی نیگیٹیوزم کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا جو لہجہ ہے, جو الفاظوں کا انتخاب ہے, اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا, یہ بھی ایک درد مند پارٹی کے لیڈر کا بیانیہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار جو ہے وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی کے مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں, اور ان کے پارٹی سے کمٹمنٹ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید جو ہے وہ چودھری نثار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ میں فرعون کے گھر موسیٰ جیسی مثال, یعنی میری مراد یہ ہے کہ ان کے اندر رہ کے ایک بہت بڑے مخالف کی صورت میں ابھریں گے. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. اب آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ شیئر کر لینا. میں تو جو آپ نے سلپ آف ٹنگ میں جو فرعون اور موسیٰ کی مثال دی ہے, میں تو فی الحال پہلے اس پہ خوش ہو رہا ہوں. ناراض نہ ہوئیے گا. سلپ آف ٹنگ کو پکڑ لیا آپ نے, میں آپ کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا, لیکن فکر نہ کریں آپ بھی آئیں گے داڑھ نیچے. میں تو ہر وقت ہی رہتا ہوں. اچھا بار سچی بات یہ ہے, چودھری نثار کو میں نے ہمیشہ ایک سینسیبل سیاستدان کے روپ میں دیکھا ہے. وہ انتہائی نپیتلی گفتگو کرتے ہیں. ان کے منہ سے آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا ہوگا جس میں ان کی آسانی سے گرفت ہو سکے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اداروں سے مل کے چلو بھائی, لڑائی مت لڑو بھائی. کیوں لڑائی لڑتے ہو؟ آپ کا کام ہے حکومت کریں, آپ حکومت ہیں, لیکن اب لڑیں مت, لڑائی مت لڑیں, اداروں کو متون مت کریں. آپ نہ کریں ایسے کام, اس میں کیا برا ہے؟ کیا برا کہہ رہے ہیں جی وہ؟ شہاب الدین, ایک بات اور جو چودھری نثار صاحب نے کہی ہے, میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ پورے میڈیا کے اندر چودھری نثار صاحب کی ایک عزت اور ایک مقام ہے. ہم جتنے مرضی مخالف ہو جائیں ان کے, میں ہوں, شعیب الدین ہے, کوئی شخص بھی ان کی سیاست, ان کے کردار کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتا. ان کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے, انہوں نے کبھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا ہے. تو ان کا یہ خیال جو ہے کہ انہیں میڈیا کے ذریعے تضحیق کی کوشش کی گئی ہے, میں اس لیے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے میڈیا میں آن ایئر, آف ایئر, ان پرنٹ, آؤٹ آف پرنٹ, میں نے تمام لوگوں کو چودھری صاحب کی تعریف کرتے ہیں. نہیں, وہ میڈیا سے مراد ان کی وہ نہیں ہے. میڈیا سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو مریم بی بی جو لائیو کہتی ہیں, ٹویٹ کرتی ہیں, جو اس والے کہتی ہیں, وہ اس پہ بات کر رہے تھے. لیکن بہت ایک سچ بتائیں کہ جو بیانیہ نثار صاحب کا ہے یا نواز صاحب کا ہے, اب کس کو قریب دیکھتے ہیں جمہوریت کے؟ اب یہ مشکل سوال آپ نے سارے مجھ سے ہی پوچھنے ہیں, میں دیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں تو آپ کا جونیئر ہوں جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس میں صرف ایک بات پر جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ کہ میں تھا تو سب ٹھیک تھا, میں نہیں ہوں تو کچھ ٹھیک نہیں ہوں. یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ ابھی تک بھی حکومت ان کی جماعت کی ہے, ان کی مرضی کا مقرر کردہ پرائم منسٹر ابھی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہے. اس لیے اس بیانیوں کے اوپر تو ریوائز کرنے کی اور اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک چودھری صاحب کے بیانیہ کا تعلق ہے, چودھری صاحب کا بیانیہ بالکل کلیئر ہے. ایک تو یہ کہ وہ پارٹی کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, اور پارٹی کو چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عزیز ہے, اس لیے وہ ہر وہ بات کہہ رہے ہیں جس سے بچنا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلخ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بغیر صاحب کہ یہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں. دیکھیں, میں ابھی آپ سے تھوڑا سا درمیان میں کچھ نواز شریف صاحب کو چھوڑ گئے. نواز شریف صاحب کی کچھ باتیں تھیں جو ہم نے درمیان میں سے کچھ سلپ ہو گئی, تھوڑا سا رہ گیا, آپ وہ پڑھیں. وہ میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, آج بیان کچھ اور ہے.
کل تک وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کے بارے میں, آج کہتے ہیں میں اداروں کی عزت کرنے والا بندہ ہوں. میاں صاحب آئی ایم سوری, یہ بہت ریڈیکل چینج ہے. یہ تو آپ بیانیے میں 180 ڈگری آپ نے دن میں رات اور رات میں دن کر دیا ہے کہ ہم جو آپ کی زبان سے سن رہے تھے وہ کہاں چلا گیا, آپ کیا کہہ رہے تھے. آپ کے اور آپ کے وہ ساتھی جو آج توہین عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں, ان کی زبان سے شعلے اگلے جا رہے تھے. آپ نے آج بات ہی کچھ اور کر دی. مجھے تو بخاری صاحب ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ وہی بات تو نہیں ہو رہی کہ نواز شریف صاحب کو رابطہ کر کے نکلنے کے موڈ میں ہے. دیکھیے کہا تو باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں, لیکن یہ اتنی ریڈیکل تبدیلی ہے ان کے بیانیے میں کہ میں اداروں سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمام اپوزیشن جماعتوں سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بہت ریڈیکل ڈپارچر ہے اس بیانیے سے جو ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں سنا. لیکن اگر اس کا مطلب کوئی گرینڈ ریکنسلیشن ہے, اگر اس کا مطلب اس ملک میں جو سیاسی بحران ہے اس میں کمی لانا ہے, تو میرے خیال سے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اداروں کے ساتھ تصادم سے بات کہیں بھی نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ جمہوریت کی بساط لے ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس کا مقصد عدالت سے بچنا ہے, عدالتی فیصلوں سے بچنا ہے, تو میں بخاری صاحب سخت خلاف ہوں اس کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اداروں سے بچنا ممکن نہیں ہے. جس حد تک بات چلی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلنا ہے. اداروں سے انہیں سزا ہونی ہے یا اداروں سے انہیں معافی ملنی ہے, جو بھی ہے یہ عدالتیں کریں گی. یہ نواز شریف صاحب اپنی خواہش پر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, نہ ان کے لیے کوئی اور کرے گا. میرے خیال سے اب انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ چونکہ پانی پلوں کے نیچے سے اتنا بہہ گیا ہے کہ اس میں واپسی ممکن نہیں ہے, تو شاید وہ صورتحال سے ریکنسائل کر رہے ہیں. شاید ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی کو ترک کیا جائے تو کوئی راستہ نکل آئے. غرض اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پارٹی سونپی گئی ہے, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آگے اگر انہیں موقع ملتا ہے, پنجاب میں وہ جیتے ہیں, انہوں نے حکومت بنانے کی کوئی امید رکھی ہے, تو بھائی جان کا تو یہ بیانیہ مروا دے گا ان کو. دیکھیے اب آپ خود ہی تو ذکر کر رہے ہیں کہ بیانیے میں تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیلی آئی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے انہوں نے آپس میں بات کی ہو کہ بھائی صاحب اس تصادم سے تو تباہی ہوگی, خاندان کی تباہی تو آلریڈی ہو رہی ہے, لیکن پارٹی کی تباہی ہوگی, ملک میں سیاسی جو حکومت قائم ہے اس کی بربادی ہوگی, جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے گی, کوئی بھی ایڈونچرزم ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں اگر انہوں نے سوچی ہیں تو ممکن ہے ان کے اندر جینوئنلی تبدیلی آئی ہو. اچھا اب اس کو دوسری طرف جوڑیں کہ جو آج جو چیف کا بیان لاہور میں ہے, انہوں نے شیخ رشید کے جواب میں کہا ہے کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. یہ جوڈیشل مارشل لا کی باتیں کہ سب غیر آئینی ہیں, تو اب آئین اور قانون کے مطابق چیف صاحب کہہ رہے ہیں, اگر تو یہ انہیں قبول کرنے لگے ہیں یہ قبول کرنا پڑے گا. شہاب الدین کو چارہ نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس وقت اتنی بات آگے بڑھ چکی ہوئی ہے, دونوں میں سے کوئی فریق پیچھے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عدالتیں ان کیسوں کا جس کی اتنی طویل سماعت ہو چکی ہے, اتنے مراحل سے وہ گزر چکی ہے, اس پر زیرو پوائنٹ پہ واپس نہیں جا سکتی. اسی طرح میرے خیال سے خود نواز شریف کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اب عدالتوں کو فیصلہ ہی ان کو بچائے گا, فیصلہ ہی ان کو پھنسائے گا, کوئی اور راستہ تیسرا نہیں ہے. 9/11 سے پہلے اور 2099 کے بعد, 1999 کے بعد آنے سے پہلے, وہ جو درمیان میں ایک سال تھا اس میں بڑی آسانی سے وہ چلے گئے تھے, فیصلے ان کے خلاف بھی آ رہے تھے, لیکن ایک راتوں رات وہ 30 بکسے لے کے ملک سے چلے گئے تھے, اپنے 29 بندے بھی لے گئے تھے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, یہاں تو فیصلے اچانک پتہ چلتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ وہ ایک فوجی جرنیل کا فیصلہ تھا, تو یہاں نگران حکومت کے دور میں نہیں ہو سکتا ایسا. فوجی جرنیل کا واقعہ تو شاید یاد نہ کراؤں, لیکن میں آپ کو یہ یاد ضرور کراؤں گا کہ ایگزائل میں صرف نواز شریف صاحب ہی نہیں گئے تھے, بہت سے لوگ بہت سی دفعہ خود سیلف ایگزائل میں بھی گئے ہیں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے, چاہے وہ جیل سے بچنے کے لیے گئے تھے نا, مجھے بات تو پوری کر لینے, یہ تو جیل میں سے گئے تھے, چاہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا نعرہ لگانے کے بعد زرداری صاحب تھے, سر وہ تو فرار تھا. جاتے ہیں ایگزائل میں, جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اب یہ بحث اس لیے ریلیونٹ ہے شعیب کہ اب ان عدالتوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا, چلیں جی, اور اس فیصلے کو انہیں تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اداروں کا فیصلہ بھی آئے گا اور اداروں کا فیصلہ تسلیم بھی کرنا ہوگا. اللہ کرے کہ اس ملک میں وہ دن آئے جب اداروں کے فیصلے آئیں اور تسلیم کیے جائیں, ان کو درگزر نہ کیا جائے, ان کو یہ نہ کہا جائے فارغ ہو تم ہم تسلیم نہیں کرتے. ہمیں جو عالم دین بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, اینکر بھی ہے. عالم دین بھی ہے نہیں, عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, آپ کو نا دعویٰ کرتا ہے نا, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں عالم دین ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ,
دعویٰ ہے اس کا جی. وہ مذہبی لیکچر دیتے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, علماء کو بیٹھ کے گائیڈ کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ان کا نام ہے جناب عامر لیاقت حسین صاحب. اب انہوں نے ایک نئی پارٹی جوائن کیا ہے. پہلے وہ ایم کیو ایم کے ساتھی تھے, بھائی کے ساتھ تھے, بھائی کے بچوں میں شامل تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ تحریک انصاف میں آ گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ مبارکباد دوں یا عمران خان کو ان سے افسوس کروں کہ بھائی تم کراچی فتح کرنے چلے ہو, اور اپنے تیر تو دیکھو چلے ہوئے طوطا نکالے گا فال. کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کراچی جیتو گے؟ بڑا افسوس ہے عمران خان صاحب, بہت ہی افسوس. آپ کو کچھ صاف ستھرے لوگ رکھنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ان پہ کوئی داغ ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے ان کی, لیکن وہ شخص جس طریقے سے بدلتا پھرتا ہے راستے, اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا تھا ان کو اپنے ساتھ رکھنا. اور جواب آپ جو مرضی کہیں. ناظرین, ہم کوئی 50 کے قریب پروگرام کر چکے ہیں. ہر ایشو کے اوپر میں اور شعیب جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں آپس میں, یا اختلاف ہو جاتا ہے ہمارا. لیکن آج یہ جو ایشو انہوں نے اب اس وقت چھیڑا ہے, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. انہوں نے مجھے بالکل ڈسارم کر دیا ہے, وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو مجھے کہنا تھا. لیکن بہرحال 2 باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس. مجھے ہمیشہ سے, میں نے جو 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا لاہور کا, میں ریکارڈ پر ہوں, میں نے لائیو ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن میں کہا تھا اپنے چینل پر کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. شعیب الدین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیں کہ یہ بات تھی, یہ میرے ساتھ تھے اس ٹرانسمیشن میں. اس لیے اس جلسے میں ہر شامل شخص جو تھا وہ جینونلی پارٹی کا کارکن تھا. وہی پارٹی کے کارکن لے کے اگر عمران خان صاحب آگے بڑھتے, اور یہ جو فصلی بٹیرے جنہیں میں اور شعیب کہتے ہیں, وہ چاہے اس پارٹی میں جائیں چاہے اس پارٹی میں جائیں, ایک صحیح ہیں. مطلب نون نے بھی ماشاءاللہ کوئی کاف لیگ کے کم بندے نہیں لیے ہیں, پیپلز پارٹی کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو گفتگو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کا تعلق سب سے ہے. لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بنیادی کرائیٹیرین ہوتا ہے کسی کے پارٹی میں شامل کرانے کا اور کسی کے پارٹی میں شامل ہونے کا. صرف چند ہفتے پہلے, میرا خیال ہے ہارڈلی 2 یا 3 ہفتے پہلے, عامر لیاقت صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے جو گند بکا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں, میں تو شاید نہ دہرا سکوں یہاں وہ لفظ. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب چاہتے تو وہ آپ کو یہ سنوا سکتے تھے. انہوں نے جو زبان, جو لہجہ استعمال کیا پی ٹی آئی کے بارے میں اور اس کے لیڈر کے بارے میں, اس کے بعد کتنا بڑا حوصلہ اور کتنا بڑا شیر سا دل ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے ان کو ویلکم کیا. بخاری صاحب, الیکٹیبلز وہ افراد جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس کے اہل ہیں, ان کو تو عمران خان صاحب پارٹی میں شامل کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سیاست ہے نا, کم از کم سیاست رہتے ہیں, ان کا کام ہے جو پارٹی جیتو. لیکن ایک ایسا شخص جو الیکٹیبل نہیں ہے, جس کے پاس اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے, عمران خان صاحب آپ کا ووٹر ووٹ ڈالتے ہوئے سوچے گا کہ وہ کیوں اس شخص کو ووٹ ڈالے, وجہ کیوں. بخاری صاحب یہ کیسے ہے؟ خان صاحب کو کوئی فہم والا آدمی نہیں ہے. خان صاحب کو شعیب الدین ہماری اس بات کا افینس نہیں لینا چاہیے. یہ بات ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پارٹی کے, ان کی ذات کے مفاد میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پیچھے مڑ کے آپ چند ہفتے پیچھے دیکھیں تو آپ کو گالیاں دے رہے ہوں, وہ آپ کے اس عزت و احترام کے حقدار نہیں ہیں کہ آپ ایک عوامی جلسے میں ان کو ویلکم کریں اور ان کو ریسیو کریں. نقصان آپ کا ہونا ہے, ہمارا نہیں ہونا ہے. کیونکہ یہ شخص جو ہے, یہ اس نے کتنی مرتبہ کایا پلٹی ہے, کس کو کیا کیا کہہ کے, اور پھر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں ان سب سے نام لے کے معافی مانگی ہے. یہ بھی حال ہی کا واقعہ, اس کو بھی زیادہ سے زیادہ 5 ہفتے ہوئے ہوں گے. نہیں بھی تازہ معافی. ایسا کایا پلٹ شخص کسی پارٹی کے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رہا شعیب الدین, آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو سپیس ایم کیو ایم کی توڑ پھاڑ کی وجہ سے ان کو ملی ہے, اس کو وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کو وہ اس میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس میں ایم کیو ایم کی ایم پی ایس کو نہ لے کے آئیں. لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ جو انکلوژن ہے, یہ پارٹی میں جو شمولیت ہے, اس نے پارٹی کے اندر بھی بہت سارے کان کھڑے کیے ہوں گے. شعیب الدین, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, بخاری صاحب سینسیبل لوگوں کی کمی نہیں ہے اس پارٹی میں. اس ملک کے اندر قومی نغمے گانے والے, چاہے وہ دل پاکستان گانے والے ہوں یا کوئی اور نغمہ,
آج لوگ ہمیشہ انہیں یاد رکھتے ہیں. آج دیکھیں سلمان احمد ناراض ہیں, وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں, چھوڑ گئے وہ پارٹی آپ کے ساتھ ہیں, کہیں میں نہیں رہتا اس شخص کے ساتھ. یعنی یہ نقصان نہیں ہے آپ کا. ان کا بیان یہ ہے کہ جس شخص میں عامر لیاقت کی جگہ ہوگی وہاں میری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہے نقصان. اور یہ سلمان جو ہے اس کے ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی کا ورکر ہونے میں کسی دشمن کی بھی رائے دوسری نہیں ہوگی کہ ہی واز اے جینوئن ورکر. یہ نقصان عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے, کسی اور کا نقصان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک شخص ٹھوک بجا کے یہ کہہ رہا ہے میں تو ساری زندگی ایم کیو ایم میں رہا. کیا یہ کرائیٹیرین ہے کسی بھی شخص کو اپنے اندر سمونے کا, اپنے اندر شامل ہونے دینے کا, کہ وہ کل تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ رہا ہے جو آج عوام الناس کو اور خود کراچی کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب. خان صاحب ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ بادشاہ وقت ہیں. جی نہیں مجھے تو میرے لیے بہت تکلیف کا وقت ہے. میری خواہش تھی کہ اگر اس ملک میں کوئی تبدیلی آنی ہے, دو جماعتیں جن پہ سب کو اعتراض ہے, جو ہمیشہ اپنے گندے کپڑے پبلک میں دھوتی رہی ہیں, جنہوں نے ایک دوسرے پہ کرپشن کے بدترین الزام لگائے ہیں, جنہوں نے ایک دوسرے پہ اخلاقیات کے الزام لگائے ہیں, اگر ان کی متبادل کوئی تیسری جماعت آ رہی ہے تو وہ بہتر ہونی چاہیے, ان دونوں سے بہتر ہونی چاہیے. یہ اگر ایسا ہے تو میں تو معذرت جس 30 نومبر 2011 کے جلسے کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, دہرائی ہے بات, اس میں بھی توقع یہی پیدا ہو چلی تھی کہ ایک ایسی جماعت جو ہے شاید جنم لے رہی ہے جو ان تمام بدعتوں سے, جو ان تمام خرابیوں سے ہمیں نجات دلا دے گی جس کا ہم شکار رہے ہیں. لیکن وہ فصلی بٹیرے کہہ لیجئے, الیکٹیبلز کہہ لیجئے, عامر لیاقت ٹائپ کہہ لیجئے, جو مرضی آپ اس کو نام دے لیجئے, لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک پارٹی جس کے اپنے اندر جینون ورکرز کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے اوپر ایسے لوگوں کو اگر آپ مسلط کر دیں گے تو اس سے پارٹی کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اچھا بخاری صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس خبر کا, میں کیسے کیا کہوں, کس کو کہوں, کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. ڈالر کی قیمت اچانک بھاگتی ہے ایک دن اور اس میں 8 روپے تک کا اضافہ ہو جاتا ہے, 10 روپے. اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. مفتیٰ اسماعیل صاحب جو کہ موجودہ وزیر مشیر خزانہ ہے ماضی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ قیمت بڑھائی ہے. ادھر سے ڈار صاحب وہ وہاں سے باہر سے بیٹھ کے سنگ باری کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میری تمام قیمتی کرائی پہ پانی پھیر دیا انہوں نے, یہ میں نے قیمت کنٹرول کر کے رکھی تھی, یہ انہوں نے کیا کیا, 400 ارب کا نقصان کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ڈار صاحب آپ نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. قرضے لے لے کے آپ نے میرے موٹر وے, میرے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے, میرے ملک کے ہر بچے کو آپ نے لاکھوں تک کا جو پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی وہ لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں, مفتیٰ کہتے ہیں کہ جی میں نے ڈالر مہنگا کیا تو میں نے بہتری کی. بخاری صاحب کون سچا ہے جی؟ دیکھیں شہاب الدین, پھر آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے اور پھر میرے لیے بہت کم گنجائش ہے اختلاف کرنے کی آپ سے. چاہے مفتیٰ اسماعیل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اسحاق ڈار ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے جو بھی غلط کہہ رہا ہے, یہ سارا نیگیٹو ایکسپریشن ہے پارٹی پر اور پارٹی کی قیادت پر اور پارٹی کی پالیسیوں پر. اگر کسی نے جعلی طریقے سے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول رکھا ہے تب بھی غلط ہے, اگر اب کسی نے اس کے اندر اتنی ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے وہ بھی غلط ہے. بھگت رہے ہیں میں اور آپ. ڈالر اگر مہنگا ہے تو مہنگائی بڑھے گی, نئے بجٹ کے اوپر ٹیکسز لگا دیے ہیں, مہنگائی بڑھے گی. پسیں گے میں اور تم جنہوں نے تنخواہ لے کے گزارا سر ایک ہفتے کے بعد اگر پیٹرول یہ مزید مہنگا کر دیتے ہیں, مجھے بتائیں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, کیا چیز سستی رہے گی؟ شہاب الدین, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک فائنینشیل ایئر میں بجٹ کے علاوہ 11 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہو ایک سال میں. یہ آخری سال میں بہتری ہو رہی ہے؟ کوئی بہتری نہیں ہو رہی ہے. یہ حکومت کی ان پالیسیوں کا سر عام بھانڈا پھوٹ رہا ہے جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے نعرے اور دعوے کیے گئے تھے. یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ چیز پارٹی کو کتنا نقصان پہنچائے گی آپ کو شہاب الدین اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. مجھے بخاری صاحب اندازہ ہے, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کو صرف لوڈ شیڈنگ کا جواب دینا تھا. آپ کو بہت سارے جواب دینے ہیں, بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا ہے, اور کس کس چیز کا کرنا ہے اللہ تعالیٰ بچائے. برا وقت آنے والا ہے مسلم لیگ والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اس سے بچنے کی. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام یہیں تک تھا, وقت ختم ہو گیا. شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.